अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तमाम नाजरीन और सामईन जो इस वीडियो को देखेंगे उनसे तहे दिल से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो में मैंने जितने भी कुरान मजीद के और अहादीस के हवाले दिए हैं, अपने अपने घरों में अगर अहादीस की भी किताबें मौजूद हैं तो ज़रूर उन हवालों को एक बार खोल के खुद से उनके तर्जुमे पढ़िए, उनको अरबी में पढ़िए। और ख़ास तौर पर मेरी बहुत तहे दिल से आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने घरों में जो भी कुरान पाक का तर्जुमा आपके अपने घर में मौजूद है उसको तो ज़रूर ज़रूर खोलिए और कुरान के वो तमाम हवाले, वो रेफरेंसेस जो मैंने दिए हैं उनको ज़रूर अरबी में पढ़ने की कोशिश कीजिए और फिर तर्जुमे के साथ, या कम अज़ कम तर्जुमा आपके घर में जो मौजूद है उन आयतों के तर्जुमे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो असर अल्लाह के किताब का तर्जुमा कर सकता है, अल्लाह की कसम है, कायनात में किसी मुकर्रिर, किसी आलिम, किसी फाजिल की तकरीर या उसका खिताब हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं बहुत दिल से गुजारिश करता हूँ कि भूलिएगा नहीं, जितने हवाले इस वीडियो में हैं ज़रूर कम से कम कुरान पाक के खोलें अपने अपने घरों के तर्जुमे और उन तर्जुमों में उनको ज़रूर पढ़ें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हुवा व इन युरिदकु बिखैरिन फला राद्दा लिफज़लिही युसीबु मन यशाउ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। अम्मा बाद रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 कोविड-19 भी कहा जा रहा है, और कोविड-19 दरअसल एक एब्रीविएशन है, एक किस्म का शॉर्ट फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019 के लिए। यानी कोरोना वायरस से जो बीमारी फैली वो 2019 साल में शुरू हुई और अब 2020 ईस्वी का भी तीसरा महीना आ चुका है, यानी मार्च का महीना आ चुका है। जो सबसे पहला केस कोरोना वायरस का रिकॉर्ड किया गया था वो चाइना के मुल्क के वुहान शहर का केस था, जो नवंबर 2019 में रिकॉर्ड किया गया। आज जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यानी 15 मार्च 2020 ईस्वी बरोज़े इतवार तक, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, और टाइम्स ऑफ इंडिया भी 15 मार्च 2020 बरोज़े इतवार का ही है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2019 से लेकर 15 मार्च 2020 ईस्वी तक सारी दुनिया में ये बीमारी अब सिर्फ चाइना में ही नहीं रही, बल्कि 147 ममालिक 147 कंट्रीज में पहुंच चुकी है। और लगभग आज की तारीख तक, यानी 15 मार्च 2020 तक 1,48,306 लोग मुतासिर हैं। ऑलमोस्ट 1,48,306 कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुए, जिनमें से 5,550 अल्लाह को प्यारे हो गए, यानी 5,550 की मौत वाक़ई हो गई, और लगभग 72,042 72,042 लोगों को इस बीमारी से अल्लाह ने शिफा अता कर दी। और इसी 15 मार्च 2020 बरोज़े इतवार के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की पहले पेज की खबर के मुताबिक मेरे मुल्क हिंदुस्तान, इन माई कंट्री इंडिया, अभी तक 84 कंफर्म्ड केसेस हैं, जिसमें से 10 को शिफा मिली, और अनऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 100 कंफर्म्ड केसेस है। और इसी की वजह से मेरे रियासत तेलंगाना के, मेरे स्टेट तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वजीर आला
KCR صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تمام اسکولز اور تمام مالز اور تمام وہ مقامات جہاں پر پبلک گیدرنگز ہوتی ہے ان سب پر پابندی لگا دی اور اسکولوں کو چھٹیاں دے دی۔ یہ جو بیماری ہے اسے ایپیڈیمک بھی کہا جا رہا ہے اور پینڈیمک بھی کہا جا رہا ہے۔ ایپیڈیمک یعنی ایک وبا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور پینڈیمک اس لیے کیونکہ یہ ایک علاقے میں نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں پھیل چکی ہے، تو یہ وبا اور وبائی بیماری مانی جا رہی ہے، یعنی ایپیڈیمک اور پینڈیمک بیماری مانی جا رہی ہے۔ اور ساتھ میں اس کو کانٹیجیس بیماری کہہ رہے ہیں، یعنی متعدی بیماری۔ متعدی یہ جو لفظ ہے اعداد، تعداد، عدد و شمار، سینسس، یعنی ایسی بیماری جو ایک سے دوسرے لوگوں کو لگ سکتی ہے۔ یہ جو بیماری ہے اس کا جو وائرس ہے اس کے بارے میں ابھی تک جو تفصیلات موصول ہوئی ہیں، جو ریسرچ ہوا ہے، تحقیق ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ وائرس ہوا کے ذریعے سے نہیں پھیلتا بلکہ انسان سے انسان کو انسانوں کے تھوک کے ذریعے پہنچتا ہے، یا انسانوں کو انسانوں سے ایک دوسرے کو چھونے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے ریسرچ کے مطابق یہ ایک آئلی وائرس ہے۔ آئلی وائرس کا مطلب یہ بہت ہی زیادہ تیل میں چگٹ پن، چمٹنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وائرس میں ویسی کیفیت موجود ہے۔ یہ آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، یہ کامن مائکروسکوپ سے نہیں دکھتا بلکہ اس کو الیکٹرانک مائکروسکوپ کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو وائرس ہے یہ وائرس بتایا جاتا ہے کہ چمکاڈر جسے ہم بیٹس کہتے ہیں، اور بچوں کا بڑا ہی پاپولر کارٹون شو ہے دا بیٹ مین، یہی بیٹس جس کو ہم چمکاڈر کہتے ہیں، جو الو کی طرح رات میں جاگتے ہیں اور دن میں آرام کرتے ہیں، ناکٹرنل ہے، رات کو جاگنے والے اور دن کو آرام کرنے والے، یہ بیٹس اور پینگولن نامی ایک جانور کے ذریعے سے انسانوں میں منتقل ہوا۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ چائنا میں ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ایسے انسان یہاں پر رہتے ہیں جو تقریباً دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کو کھاتے اور پیتے ہیں، جبکہ بیٹس اور پینگولن کے اندر یہ بیماری جو موجود ہوتی ہے یہ ان کو کھانے کی وجہ سے انسانوں میں منتقل ہوئی اور پھر انسانوں سے دوسرے انسانوں کو منتقل ہو گئی، اور پھر یہ ایک وبا اور وبائی شکل، ایپیڈیمک اور پینڈیمک شکل اختیار کر چکی ہے، جس کی وجہ سے 5500 لوگ ابھی تک مارے جا چکے ہیں۔ انسان کی تاریخ میں جو انسانوں نے ابھی تک تحقیق کی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کئی پینڈیمک اور ایپیڈیمک بیماریاں آئیں، یعنی ایسی وبا اور وبائی بیماریاں آئیں جس سے بہت سارے انسان اس کے پہلے بھی مارے جا چکے ہیں، جن میں ایویڈنس کے مطابق، ثبوتوں کے مطابق، تحقیق کے مطابق جو ابھی تک ہم کو پتہ چلا ہے، جو سب سے خطرناک بیماری انسانی تاریخ میں ریکارڈ کی گئی ہے وہ ہے بلیک ڈیتھ، جو ایک پلیگ تھا جو چوہوں کے ذریعے سے اور مکھیوں کے ذریعے سے پھیلا تھا، اور یہ یورپ میں پھیلا۔ یہ 1347 سے 1351 کے درمیان پھیلا، 1347 سے 1351 کے درمیان پھیلا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے 200 ملین ڈیتھس ہوئے، یعنی 20 کروڑ انسان اس کی وجہ سے مرے ہیں۔ بلیک ڈیتھ اس بیماری کا نام تھا۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ اموات کا ذریعہ بنی وہ تھا اسمال پاکس، اور اسمال پاکس 1520 میں پھیلا، اور اس کے ذریعے سے کہا جاتا ہے لگ بھگ 56 ملین لوگ مارے گئے، یعنی 5 کروڑ 60 لاکھ لوگ مارے گئے اس کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ خطرناک بیماری تھی وہ مانی جاتی ہے دا اسپینش فلو، اور یہ اسپینش فلو یہ لگ بھگ 1918 اور 1918 سے 1919 کے بیچ میں پھیلی، اور اس کے ذریعے سے بھی کہا جاتا ہے کہ 30 سے 50 ملین لوگ، یعنی 3 کروڑ سے 5 کروڑ لوگ اس میں بھی مارے گئے۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھی سب سے بڑی اموات کا ذریعہ بنی بیماری وہ ہے جسٹینین پلیگ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 542 عیسوی میں ہوا تھا، 541 542 کرسچن ایرا میں، اور اس میں جو لوگوں کی تعداد ماری جانے کی ہے
وہ لگ بھگ 3 سے 5 کروڑ کے درمیان ہے، لیکن حال کی تحقیق اور ثبوت بتاتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹیبل نمبر ہے۔ یہ سب باتیں بتانے کے بعد آئیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ کو ماننے والا ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننے والا ہونے کی حیثیت سے، یہ ایمان رکھنے کی حیثیت سے کہ کائنات میں ہر چیز صرف اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، اور اللہ رب العالمین اکیلے ہی ان تمام کو پالتے اور پوستے ہیں۔ یعنی اسلام کے اعتبار سے ایک مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور ہر چیز مخلوق ہے، اور تمام مخلوق کو اللہ ہی پالتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم انسانوں کو اللہ پالتے ہیں، اسی طرح اس کورونا وائرس کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جب ان بیماریوں سے انسانوں کو موت دیتے ہیں، یا ایسی ہی کوئی آسمانی تباہی سے انسانوں کی موت ہوتی ہے، اور کوئی اور وجوہات سے انسانوں کی بڑی تعداد میں موت ہوتی ہے، تو انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کا سوال یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ سب سے پہلے تو میں جس آیت سے اپنی اس گفتگو کی شروعات کیا وہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 107 تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے بڑی ہی بہترین تعلیم عطا فرمائی اور فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ تمہیں کوئی قسم کا ضرر یا نقصان یا بیماری یا مشکل یا مصیبت چھو نہیں سکتی۔ یمسسک اللہ، یہ یمسس مسا سے ہے، جو ہم وضو کے وقت مسا کرتے ہیں، مسا مانے لگڑے جانا۔ تم کو کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی مشکل لگڑے نہیں جاتی، یعنی تم کو کوئی مشکل اور مصیبت اور بیماری کا سامنا نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور سوائے اس کے اس کو تم سے دور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ کوئی چیز، کوئی بیماری تم تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی مصیبت تم تک نہیں پہنچ سکتی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کو صرف اللہ ہی دور کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اسی آیت میں فرمایا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرتا ہے تمہارے لیے کوئی بھلی چیز کا، فَلَا رَادَّ، تو پھر ہرگز اس کو کوئی تم تک پہنچنے سے رد نہیں کر سکتا، رکا نہیں سکتا، لِفَضْلِهِ، اس کے فضل سے وہ تم تک کسی صورت پہنچ ہی جاتی ہے۔ اور پھر کہا، یُصِیبُ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بڑی ہی خاص بات اللہ نے کہی۔ یہ جو مصیبت ہوتی ہے، یہ جو مشکل آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مشکل میں کئی لوگ گھرتے ہیں اور کئی لوگ اس میں نہیں گھرتے، اس مقام پر رہتے ہیں، وبا اور وبائی ہونے کے باوجود کئی لوگوں کو اثر ہوتا ہے اور کئی لوگوں کو اثر نہیں ہوتا۔ تو جن کو اثر ہوتا ہے، اس آیت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں 107 میں اللہ فرماتے ہیں، ہم یہ مصیبت اسی کو دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو ہم چاہتے ہیں دینا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑے مغفرت کرنے والے اور انتہائی رحم کرنے والے ہیں، الرحیم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رحم کی اور اس کے فضل کی اہمیت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری والیوم نمبر 7، صحیح البخاری جلد نمبر 7 انگریزی ترجمے کا، انگلش ٹرانسلیشن کی والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5673 5673 میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ کوئی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے شامل نہ ہو جائے جنت میں لے جانے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ،
کیا آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے سوائے اللہ کی رحمت کے؟ آپ تو معصوم ہیں، آپ سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، کیا آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ کے اعمال کی بنیاد پر آپ سے نیک عمل تو کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی آپ سے بہتر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے بہتر اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، تب بھی نہیں جا سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جب تک اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت میرے ساتھ شامل نہ ہو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اس آیت میں جو میں نے سورہ یونس کی پڑھی، اس کے آخری حصے میں اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس میں آپ غور کر کے دیکھیے، اللہ تعالی انسان کو اشارہ دے رہے ہیں، نشانی بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تم لوگ گناہ کرتے ہو، تم لوگ اپنی نفس پر ظلم کرتے ہو اور اس کے نتیجے میں مصیبت میں گھرتے ہو، اور میں اس کی وجہ سے تم کو کچھ مشکلات میں ڈالتا ہوں۔ اس سب کے باوجود شفا میرے پاس سے ہے، صرف میں اکیلا اس کا علاج کر سکتا ہوں، باقی سب تو میری طرف سے دیے گئے اسباب ہیں تمہارے لیے، لہٰذا تم لوگ فوری میری طرف رجوع ہو جاؤ اور مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، تاکہ میں تمہاری مغفرت کروں اور تم پر رحم کروں اور تم کو اس مصیبت سے، اس بیماری سے، اس مشکل سے نجات دلاؤں۔ اللہ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 41، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 41 میں قرآن پاک میں فرمایا کہ زمین اور پانی میں جتنا فساد ہے یہ انسانوں کے ہاتھ کی کمائی ہے، ہم اس میں سے بعض برے کاموں کا ان کو مزہ چکھاتے ہیں تاکہ میرے بندے میری طرف فوراً پلٹ کر آ جائیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 79 آیت نمبر 69 میں فرمایا جو کچھ اچھائی تم کو پہنچتی ہے میرے بندو وہ میری طرف سے ہے، اور جو برائی تم تک پہنچتی ہے، جو مشکل اور مصیبتیں تم تک آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ نے اسی طرح سورہ شورا میں فرمایا، سورہ نمبر 42 میں فرمایا، آیت نمبر 30 میں سورہ شورا کی کہ اے میرے بندو، بھلائی میری طرف سے تم تک آتی ہے اور مشکلات تمہارے برائی کی وجہ سے آتی ہیں، اور اکثر تمہاری برائیوں کو تو میں درگزر کرتا ہوں اور معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 سورہ نمبر 35 کی آخری آیت نمبر 45 میں کہ اگر میں اپنے بندوں کے برے اعمال کا حساب لینے بیٹھ جاؤں، جب اگر حساب کرنے بیٹھ جاؤں ان کے برائیوں کا، ان کے گناہوں کا، ان کی نافرمانیوں کا، تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والی مخلوق زندہ نہ بچے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز جب ایسی بیماریاں آتی ہیں، ایسی مشکلات آتی ہیں، تو پہلی تربیت اور تعلیم جو اللہ نے اس قرآن میں بندوں کو دی وہ یہ ہے کہ اے میرے بندو، فوراً میری طرف پلٹو، مجھ سے رجوع ہو جاؤ اور یاد کرو اپنے ان گناہوں کو جو تم کیے ہیں، تاکہ میں تم لوگوں کو معاف کر دوں، تاکہ میں تم پر رحم کروں اور ان مشکلات کو میں ہٹا دوں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کا عالم یہ ہے کہ کورونا وائرس کی ہیبت اتنی طاری ہے کہ کئی مسلمان ایمان رکھنے والے اللہ تعالیٰ پر بھی، یہ لوگ ان کی پوری توجہ اللہ سے زیادہ ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ پر لگا کر بیٹھے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ دوا یہ لوگ ایجاد کریں گے، بہت جلد ہم ان کی وجہ سے اس بیماری سے چھٹکارا پائیں گے۔ نہیں، ڈاکٹرز یقیناً اللہ کی طرف سے اپنے ان بندوں کے لیے ایک سبب ہے، لیکن علاج مکمل صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جب ڈاکٹر بے بس ہو جاتا ہے اپنے مریض کا علاج کرتے کرتے، وہ مریض سے کہتا ہے کہ بھائی بس اب اس سے دعا کرو کہ وہ ان کو شفا دے یا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم ہو جائے اور یہ شفا پالے۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بڑی ہی پیاری بات بتائی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں جلد نمبر 7 والیوم نمبر 7 میں حدیث نمبر 5671 5671 میں فرمایا، کیا فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، موت کی تمنا کبھی نہ کرنا، مشکل میں آ کر، مصیبت میں آ کر، بیماری کی تکلیف سے یا کسی اور تکلیف سے موت کی تمنا مت کرنا، بلکہ یاد رکھنا۔ کیا یاد رکھنا؟ یہ یاد رکھنا کہ تم پہ مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، بہت شدت کی تکلیف ہو جائے،
تو اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ اگر میرے لیے زندگی بھلی ہے تو مجھے زندہ رکھیے، اور اے اللہ اگر میرے لیے موت بھلی ہے تو مجھے موت عطا فرما دیجئے، لیکن موت کی تمنا مت کرنا۔ اسی طریقے سے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح البخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5678 5678 میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے اس بیماری کے ساتھ اس کا علاج نہ نازل کر دیا ہو، یعنی کوئی بھی بیماری آئے گی تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ ضرور نازل کریں گے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ یاد دلا دوں کہ جب یہ بیماریاں آتی ہیں تو ہمارے اپنے اعمال کی برائیوں کی وجہ سے آتی ہیں، انسان کے اعمال کی برائیوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور ان برائیوں کی وجہ کئی ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 آیت نمبر 82 میں کہا وَنُنَزِّلُ، اور ہم نے نازل کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن میں نازل کیا ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارٍ، اور جو ظالم لوگ ہیں وہی نقصان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 82 میں فرمایا ہم نے اس قرآن میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت نازل کی ہے، لیکن جو ظالم ہیں، جو گنہگار ہیں، جو نافرمان ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلمانوں میں سے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ جو اور بڑھتے چلے جاتے ہیں اپنے نقصان میں۔ گویا اس آیت سے ہم کو پتا چلا کہ قرآن میں اللہ نے انسانوں کے لیے خاص طور پہ مومنوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور تفسیر میں آتا ہے قرآن دو قسم کی شفا کرتی ہے۔ ایک، انسان کو سب سے خطرناک بیماری، تباہ کرنے والی بیماری وہ ہے جو جہنم کی آگ ہے، اس آگ سے بچا کر اس کو شفا دلاتی ہے جنت کی طرف لے جانے کے لیے۔ اور دوسری شفا جو دنیاوی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے بھی نجات دلاتی ہے، تاکہ انسان کو اگر کوئی بخار آ جائے یا اس قسم کی کوئی شکایت ہو جائے تو اس سے شفا مل جائے۔ آپ جب ترمذی شریف پڑھتے ہیں تو ترمذی شریف میں جلد نمبر 6 والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 3575 میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے ایک صحابی ایک ایسے وقت پر گئے جبکہ بڑی تیز بارش ہو رہی تھی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا رات کا۔ دوڑتے ہوئے گئے اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے نماز پڑھا دی؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر ان کو سوال کر دیا کیا تم نے نماز پڑھ لیا؟ وہ صحابی خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل، کہو۔ صحابی خاموش ہو گئے۔ دوبارہ کہا قل، کہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابی دوبارہ خاموش ہو گئے۔ تیسری بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، کہو، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں، کیا بولوں؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی پوری تلاوت کی، اور ساتھ میں کہا صحابی سے کہ جو کوئی 3 مرتبہ صبحوں میں صبح کے وقت سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور معوذتین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقصان سے اس کو شام تک بچاتے ہیں، اور جو شام میں اس کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ ہر قسم کے نقصان سے اس کو صبح تک بچاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کئی دعائیں سکھائی۔ جب آپ احادیث پڑھتے ہیں تو احادیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت جلد نمبر 7 والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 6880 میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ملتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات مجھے ایک بچھو نے ڈنک دیا، ایک اسکارپین نے مجھے ڈنک دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نے پڑھ لیا ہوتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو وہ بچھو تمہیں نہیں ڈستا۔ کیا فرمایا کہ اگر تم یہ دعا پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامات، کیا مطلب ہے
میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلام سے جو مکمل اور خالص ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر قسم کے شر، ہر قسم کے نقصان سے جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو کورونا وائرس بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یہ دعا اگر ہم کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو وہ دعا نہ بتاؤں جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے پڑھی، اور فوراً انہوں نے دعا پڑھی۔ کیا دعا پڑھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلام کے ذریعے سے۔ اللہ کا جو کلام ہے وہ کامل ہے، میں اس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ ہر شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور ہامہ عربی زبان میں کہتے ہیں ہر قسم کی تکلیف پہنچانے والی چیز انسان کو، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو، بیماریوں کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل میں ہو، میں ہر قسم کی تکلیف پہنچانے والی چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلام کے ذریعے سے۔ اور پھر کہا وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر بری نظر سے پناہ مانگتا ہوں کہ کسی کی نظر کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان پہنچے۔ ہم یہ دعائیں نہیں پڑھتے۔ ہم کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ تو بہت آسان ہے، تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے۔ آپ کثرت سے یہ دعائیں پڑھیے، اس یقین سے پڑھیے کہ دوا کے اثر سے زیادہ اللہ کے کلام میں اثر ہے، کیونکہ دوا تو انسان کھوج کھوج کر نکالتا ہے، لیکن یہ تو خود اللہ رب العالمین نے ہم کو سکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اثر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں ہم کو سکھاتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے سکھائی جاتی ہیں۔ لہٰذا دعاؤں پر خاص توجہ دیجیے اس بیماری سے بچنے کے لیے، اور پریشان ہونے کی، غلط اور جھوٹ خبریں پھیلانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کو آپ کے سوشل میڈیا پر کوئی بھی قسم کی خبر مل جائے، چاہے وہ خبر بیماریوں سے متعلق ہو، چاہے وہ خبر کسی بھی مسلمان پر کہیں کسی علاقے میں ظلم سے متعلق ہو، ان خبروں کی تحقیق کیجئے، کیونکہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ یہ جو فیک نیوز والا معاملہ ہے، اس کی خبر تو اللہ نے، اس کے بارے میں تو تعلیم اور تربیت اللہ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 6 میں پہلے ہی کر دیا، اور کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے، کوئی فاسق کوئی خبر لا لے، اس خبر کو نہ پھیلاؤ، نہ اس پر یقین کرو جب تک کہ اس کی مکمل تحقیق نہ کر لو۔ خواہ مخواہ کے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 286 کا آخری حصہ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ انت مولانا، آپ ہمارے سب سے بہترین نگہبان ہیں، آپ ہمارے سب سے بہترین ولی ہیں، آپ ہمارے سب سے بہترین دوست ہیں۔ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد کیجئے آپ کے نہ ماننے والوں کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہونا۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 سورہ نمبر 12 آیت نمبر 87، جس میں اللہ نے کہا کہ میری طرف سے جو میں مدد دیتا ہوں تم کو تمہاری مصیبتوں سے نجات دلانے کے بارے میں، اس سے ہرگز نا امید نہ ہونا۔ اس سے نا امید صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کفر کرتے ہیں، یا اللہ پر بالکل ایمان نہیں رکھتے، یا اللہ تعالیٰ کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ پیغام ہم کو سمجھنا چاہیے۔ رہا وہ سوال، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو علماء دین نے ہم کو قرآن اور حدیث کے نچوڑ سے سبق سکھایا ہے، انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی۔ انہوں نے کہا
کہ دنیا میں جو مشکلات اللہ کے بندوں پر آتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا وہ غیر مسلم ہو، خواہ وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، جو بھی مشکلات اللہ کی طرف سے انسانوں پر آتے ہیں، یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں یا 3 وجوہات سے آتے ہیں۔ ایک جو پہلی وجہ ہے، یہ تو خالص ہمارے لیے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت سے ہم فوراً سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی وجہ جو بھی لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی شریعت دوسروں تک پہنچانے، اس قرآن کو زمین کا قانون بنانے کی جستجو میں، محنت میں، دعوت و تبلیغ میں لگے رہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو ان کا مال کھپتا ہے، ان کی جان کھپتی ہے، بے شمار ان کو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس قسم کی تمام مشکلات جو صرف اللہ کے دین کی خدمت کی وجہ سے آتی ہیں، تو یہ یقیناً خالصتاً اللہ کی طرف سے انسان پر آزمائش ہے۔ یہ پہلی قسم کی مشکل۔ دوسری قسم کی مشکل، انسان ایسے گناہ کرتے ہیں جس کی سزا ان کو دی جاتی ہے۔ اگزامپل، ایڈز کی بیماری، یعنی اللہ نے زنا سے انسان کو منع کیا، لیکن جب انسان بے تحاشا، بے لاگ و لگام، بنا کسی پرواہ کے، بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے اللہ رب العالمین اور آخرت کے وہ گندگی عام کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بڑی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اکثر سزائیں ہوتی ہیں۔ یہ سزا کی شکل ہے۔ اب جو کورونا وائرس ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ غذائیں کھا رہے تھے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تم لوگ صرف حلال اور طیب غذائیں کھاؤ، اور ان کی تفصیلات ہم کو پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار صحیح احادیث میں بیان کر دی۔ بیٹ، پینگولن، اس قسم کے جتنے بھی جانور اور پرندے ہیں، یہ ہمارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ یہ حرام غذائیں کھا رہے تھے، نتیجہ اللہ نے ان کو سزا دی۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، بعض علماء تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ظلم و ستم معصوم یوں گھر کے مسلمانوں پر یہ کر رہے تھے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس کی وجہ سے یہ آیا تو اس میں مسلمان بھی تو کئی اب بیمار ہو چکے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شاید ہم مسلمانوں سے بہت ناراض ہیں، کیونکہ ہم کو مسلم بنایا گیا تھا تاکہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں، اللہ کی عبادت اکیلے کرنے کے لیے دعوت دے کر بلائے، اور اللہ کے احکامات ان میں عام کریں، ان کو ہم پر فرضہ بتائیں کہ کیا غذائیں حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اور ہم نے یہ دعوت کا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، اور جب وہ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہے تھے، ظلم کی شدت آج بھی کر رہے ہیں، تو 57 ممالک مسلمانوں کے، اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی جو ہندوستان میں بسی ہے، یہ تمام کے تمام مسلمان بے بس اور لاچار نظر آئے، اور ان چینیوں کو یہ نہ کہہ سکے، ان کے حاکموں کو یہ نہ کہہ سکے کہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر اس قسم کا ظلم و ستم مت کرو، ورنہ کسی دن تم بھی پچھتاؤ گے۔ یقیناً شاید اس کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو بھی سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو میں چاہوں تو تم سب کو بھی برباد اور تباہ کر سکتا ہوں، چلو پلٹو میری طرف، توبہ کرو۔ اور عربی زبان میں توبہ بڑی اہم معنی کی چیز ہے۔ توبہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ میں ابھی تک کر رہا تھا اب نہیں کروں گا، بلکہ توبہ کا معنی یہ ہے کہ اب نہیں کروں گا اور اس کے بدلے میں وہ اچھائی کروں گا جو مجھے کرنی چاہیے۔ یعنی مجھ پر ضروری تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت دوسروں کو پہنچاؤں، میں نے ابھی تک نہیں پہنچایا، اے اللہ میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کب پوری ہوگی؟ جب میں اللہ سے کہوں گا اللہ مجھے معاف کیجئے جو ابھی تک نہیں کیا، اور فوراً وہ کام جو مجھے آپ نے حکم دیا کرنا شروع کر دوں، تو یہ میری توبہ ہوئی۔ اور اگر وہ کام کر رہا ہوں جس سے مجھے منع کیا گیا، تو فوراً اس کام کو چھوڑ دوں تو میری توبہ ہوگی۔ تو ہمارے لیے یہ موقع ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے قسم کی جو شکل بتائی گئی ہے اللہ کی طرف سے، جب ایسی سارے انسانوں پر مشکلات آتی ہیں تو کہا گیا ہے
نہ اس کا تعلق اچھائی سے ہے نہ اس کا تعلق برائی سے ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایک بندے پر اچانک ایک ایسی مصیبت آئی کہ وہ گھر کے باہر نکلا، نماز کے لیے جا رہا تھا اور اچانک اسے ٹکر ہو گئی، پیر پھسل کر گر گیا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ مصیبت اس پر کیوں آئی؟ بھائی وہ تو ایک اچھے کام سے جا رہا تھا۔ بعض بندے بڑے نیک ہوتے ہیں اور ان پر بھی مصیبت آ جاتی ہے، جبکہ وہ اللہ کے راستے کے لیے بھی کوئی ایسی بڑی کام نہیں کرتے، اپنے فرائض میں لگے ہیں، اس کے باوجود آتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو علماء دین بڑی پیاری بات بتاتے ہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسی قسم کی کسی فرد پر مشکل آ جائے جو وبائی نہ ہو، ایپیڈیمک اور پینڈیمک نہ ہو، تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں وہ لوگ کہ یہ بندہ کچھ ایسے گناہ کیا ہوتا ہے مسلمان جو اللہ کے اور اس کے بیچ میں رہتے ہیں اور دوسروں کو نہیں معلوم ہوتے۔ اچانک وہ مصیبت ڈالی جاتی ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ اس مصیبت کے ذریعے سے اللہ اس دنیا میں ہی ختم کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے اس نیک بندے کو قیامت میں رسوا نہ کرو۔ اور اگر کوئی ایسا نیک بندہ ہے جو ایسا گناہ کیا ہی نہیں، چھپ کے بھی نہیں کیا، پھر بھی مصیبت آ گئی، تو علماء دین کہتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس کو اللہ جنت میں بڑا اونچا مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن جو نیکیاں وہ کر رہا ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے نیکیاں کہ وہ اتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے، تو لہٰذا اس پر یہ مصیبت ڈالی جاتی ہے۔ بندہ صبر کرتا ہے اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ کو یہ صبر اس کا بڑا پسند آتا ہے، اور یہ صبر کے بدلے میں جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو یہ اس کی مغفرت کا ہی ذریعہ نہیں بنتی بلکہ درجے کو جنت میں اونچا کرنے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں اپنے حکمت کے حساب سے کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پیاری بات اپنی قوم کو بتائی، جس کا ذکر سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 80 میں، آیت نمبر 80 میں آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف اپنی قوم کو دیتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی ایک ذات ہے جو بندوں کو بیماری دیتا ہے اور وہی اکیلا ہم کو شفا دیتا ہے۔ اور پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم نصیحت کی ان بیماریوں کے وقت انسانوں کو جو سمجھنی چاہیے، جس پر آج ساری دنیا عمل بھی کر رہی ہے ماشاءاللہ، جانے انجانے میں یہ تمام ممالک اس پر عمل کر رہے ہیں فی الوقت۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5728 میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پلیگ کے بارے میں خاص طور پہ، جو کنٹیجیس ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے، ایپیڈیمک ہو سکتا ہے، پینڈیمک بھی ہو سکتا ہے، جیسے بلیک ڈیتھ ہوئی تھی۔ ایپیڈیمک اور پینڈیمک جب یہ ہو جاتا ہے، وبائی کئی لوگوں کو پھیلتا ہے، کئی علاقوں میں پھیل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاں یہ بیماری آ جائے وہاں کے لوگوں کو وہ علاقہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، اور جو دوسرے علاقے والے ہیں جہاں یہ بیماری نہیں ہے ان کو اس علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے اس کا علاج یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے علاوہ ہم کو اجازت دی اور تربیت کی اور سکھایا اور خود استعمال کیا دنیا کے اسباب کا استعمال۔ یعنی پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5723 5723 میں فرمایا، کیا فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5723 حدیث نمبر میں فرمایا کہ بخار جہنم کی لو کا ایک حصہ ہے، تم لوگ گرمی کا علاج، آگ کا علاج پانی سے کرو۔ یعنی پانی ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک سبب ہے، اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری والیوم نمبر 7 میں کلونجی کے بارے میں، بلیک سیڈز کے بارے میں کہا کہ یہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے۔ اسی طریقے سے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والیوم نمبر 7 صحیح بخاری حدیث نمبر 5680 میں فرمایا کہ 3 چیزیں تمہارے علاج کے لیے ہیں۔ ایک شہد کا ذکر کیا، اور یہ ذکر تو اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا۔ اللہ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 69 آیت نمبر 16 میں کہا کہ شہد انسانوں کے لیے شفا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا ذکر صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5680 میں کیا اور کہا کہ شہد تمہارے لیے شفا ہے۔
اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہجامہ، کپنگ تمہارے لیے شفا ہے، اور اسی طریقے سے کہا کہ گرم چیز سے یا آگ کے ذریعے سے داغنا، اس میں بھی شفا ہے، لیکن میں میری امت کو داغنے کے علاج سے، آگ کو استعمال کر کے علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ یعنی ہم کو دنیاوی اسباب بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ بتا دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کعبۃ اللہ میں جو طواف کو ٹیمپرری طور پر یعنی پرماننٹ طور پر نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ وقت کے لیے جو روکا گیا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں بجماعت جانا، جمعے کی نماز کے لیے جانا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ جبکہ ایسی بیماری پھیل رہی ہے تو آپ لوگ بڑے خوش ہوں گے یہ جان کر کہ سنن ابو داؤد والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 1066 1066 میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسجد کے مؤذن سے کہا کہ آج بڑی تیز بارش ہے، بہت دھواں بارش ہو رہی ہے، لہٰذا جب تم اذان دو تو حی علی الصلاۃ مت کہو، اس کے بجا کیا کہو؟ صلو فی بیوتکم۔ حی علی الصلاۃ جو اذان میں کہا جاتا ہے اس کے معنی ہے آؤ صلاح کے لیے، یعنی عام طور پر جس کو ہم نماز کہتے ہیں، آؤ نماز کے لیے، عربی میں الصلاۃ آیا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ الصلاح کے لیے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو حکم کیا دیا؟ کہا کہ کہو صلو فی بیوتکم، تم لوگ صلاح اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ اور پھر مؤذن سے کہا کہ کائنات کے سب سے اچھی شخصیت نے جب ایک دفعہ جمعے کے دن بڑی تیز بارش ہو رہی تھی اور سارا کیچڑ تھا تو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو بلاؤں اور ان کو تکلیف دوں اس کیچڑ اور اس بارش کی وجہ سے، لہٰذا انہوں نے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اعلان کروایا تھا۔ کیا اعلان کروایا تھا؟ یہ اعلان کروایا کہ حی علی الصلاۃ کے بجائے آج اذان میں کہو صلو فی بیوتکم، تم لوگ نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور فرمایا کہ اگر تم سے کسی جگہ جانے سے کسی اور کو نقصان پہنچتا ہے تو تم وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی جگہ جانے سے تم کو نقصان پہنچتا ہے تو تم وہ جگہ نہ جاؤ۔ اور ہم جانتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے اگر کوئی افیکٹڈ ہے، کوئی خود متاثر ہے اور وہ کوئی ایسی جگہ جائے گا جہاں دوسرے معصوم لوگ جمع ہیں تو ان کو اس سے نقصان پہنچے گا، یا اگر وہ ایسی جگہ جائے گا جہاں کوئی اور متاثر ہے اور اس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہ بھی مشکل ہے۔ تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی اور کہا کہ اس مقام پر نہ جاؤ جہاں جانے سے تمہاری وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچے، یا اس جگہ پر نہ جاؤ جہاں جانے سے دوسروں کی وجہ سے تم کو نقصان پہنچے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل بنتی ہیں، اجازت بنتی ہے۔ ویسے ہی لہسن کھا کر یا ادرک کھا کر جو صحابی آئے تھے ان کی منہ سے جب اس کی بو آ رہی تھی تو آپ نے کہا ہمیں تکلیف دینے کے لیے اس بو سے ہماری مسجدوں کو یہ بو لے کر نہ آؤ۔ یعنی اس سے ظاہر ہو گیا کہ اگر کسی کو یہ افیکٹ ہوا ہے تو اس کو نہیں چاہیے کہ پبلک گیدرنگ کے مقامات پر جائے۔ اس بات کا خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ کائنات میں صرف اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے کہ میں نے سارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر کیا، وکفا باللہ وکیلا، اور میرے اللہ میری وکالت کے لیے، میرے معاملات میں میری مدد کے لیے کافی ہیں۔ آخری بات بتا دوں، آپ کو اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو کم سے کم سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھ لیں جو ام الدعا ہے، اور اللہ ناخواستہ آپ ایسے مسلمان ہیں جسے وہ بھی یاد نہ ہو تو کم سے کم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل میں نیت کر کے پڑھتے جائیں۔ کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں ہے، یعنی کوئی اور ہے ہی نہیں اس کائنات کی کسی چیز کو بنانے والا اور اس کائنات کو چلانے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ کثرت سے پڑھتے رہیے اور اس کی دعوت فوری ساری انسانیت کو دینے پر لگ جائیے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔